मसीह यसु के बाबरकत जलाली और कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर गेविन आज मैं आगाही टीवी के थ्रू आपसे जो ना मुखातब हूँ और खुदा का कलाम आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर मोरिस का, आगाही टेलीविज़न के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आज खुदा का कलाम जो ना यूट्यूब के थ्रू जो ना आपके सामने पेश करूँ, ताकि जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में अपना वक्त जो गुजारते हैं, और वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिए जो ना दुआ भी करें, ताकि खुदावंद इस चैनल के थ्रू बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बने, ताकि जब भी हम कलाम को सुनाते हैं तो कलाम के सुनने से जो ना वो लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं। आज के ज़िंदगी बख्श कलाम जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो दानियल की किताब, उसमें दानियल की किताब उसका 6ठा बाब है और उसकी जो ना 19 और 20 आयत को जो ना आपके सामने पढ़ूँगा, ताकि खुदावंद के कलाम में जो आज का टॉपिक है मेरा, वो ये है कि मैं आपको दुआ के मतलब जो ना आपके सामने आज कलाम मुकद्दस से बात करूँगा कि दुआ में कितनी ताकत है। हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हमें हर वक्त जो ना किस तरह दुआ के ज़रिए हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से जो ना वो हम छुटकारा पा सकते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों पर हम गालिब आ सकते हैं जब हम दुआ करते हैं। तो दानियल नबी की तरफ से जब हम तवज्जो करते हैं तो खुदा का बंदा दानियल वो दिन में 3 मरतबा खुदा के हजूर झुक कर दुआ मांगता था। तो जब उसको दारा बादशाह ने उसके लिए एक हुक्म जारी किया, उससे पेशतर कि मैं आपको पूरा इसके हवाले बताऊं, मैं पहले आयत पढ़ना चाहूँगा कि आयत में क्या लिखा है। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांग की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब होकर कहा, ए दानियल, ज़िंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ज़र ना पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुनने पे खुदा की बरकत हो। और दानियल नबी के बारे में जब मैं ज़िक्र करता हूँ कि उसने वो दुआ करता था, दिन में 3 मरतबा वो खुदा के हजूर झुक कर दुआ करता था। तो हमें ये नबियों से और खुदा के बंदों से सीखने की ज़रूरत है कि हमें दुआ में कितनी ताकत होती है। दुआ के लिए हम कितना, जब हम दुआ करते हैं तो उससे शिफा भी जारी होती है। मैं आगे आपको इसी कलाम मुकद्दस के वसीला से जो ना मैं आपको यकूब का, जब हम आम खत देखते हैं, यकूब का आम खत, वहाँ पर उसके 5वां बाब और उसकी 13 आयत से मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस का एक रेफरेंस देता हूँ कि दुआ के मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठ खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास पास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की, आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुनने पे खुदा की बरकत हो। कि यहाँ पर भी हम जब देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि दुआ के मुतालिक लिखा कि उसने दुआ के मुतालिक यकूब के आम खत में क्या लिखते हैं, ठीक है, कि आपने दुआ करनी है, दुआ की ज़रूरत है हमें। इस 13 आयत से लेके मैंने 18 आयत तक इसको पढ़ा है। इसमें 7 बार दुआ का जो ना जिक्र किया गया है। दुआ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है 7 बार हुआ है। तो
دعا میں بہت طاقت ہے۔ یہاں پر لکھا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے آسمان کو بند کر دیا۔ میرے عزیزوں کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کے بندے، خدا کے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو آسمان کھل جاتے ہیں، آسمان بند ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس اختیار ہے، خدا نے انہیں دعا کے اندر اتنی طاقت ہے ان کی دعا میں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ان کا لگن ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، وہ خدا کے ساتھ جو نا وہ ایک ہو کر رہتے ہیں، خدا سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، کبھی بھی وہ خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ جیسے دانیل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ خدا کے حضور صبح دوپہر شام 3 مرتبہ خدا کے حضور وہ دعا کرتا تھا، اور خداوند نے اس کو جو نا اس کی اتنی دعا میں طاقت تھی کہ جب وہ شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو بھوکے شیر تھے، شیر ایسے بھوکے تھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیل وہاں پر غالب ہو کر زندہ شیروں کی مان سے نکلا، تو ان کے بعد جو دانیل کے اوپر شکایت کرتے تھے، جو دانیل کے اگینسٹ سے لوگ، ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو جو نا شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا، اور شیروں نے ان کی ہڈیاں بھی چبا ڈالیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے جو لوگ ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، اس کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ ہم دانیل سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی دعا کی، کتنا اس نے خدا کے اوپر بھروسہ رکھا، اور وہ نہ کسی خوف سے، نہ کسی خطرے سے ڈرتا تھا، بلکہ وہاں پر جو نا شیروں کے آگے جو نا کھڑا ہو کر جو نا دعا کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ خداوند اپنے بندہ کی جو نا حفاظت کرے، خدا اپنے بندوں کو خود سنبھالتا ہے۔ تو اس نے دعا کی، خدا نے اس کو سنبھالا۔ تو ہمیں یہ بات دعا سے جو نا، دعا میں اتنی طاقت ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ ہم جو نا اپنا ایک وقت بنائیں، جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، مسیحی ایماندار ہیں، وہ اپنا ٹائم جو نا وہ خدا کی طرف ضرور نکالیں۔ 24 گھنٹے میں کوشش کریں کہ 2-3 بار خدا کے حضور لازمی دعا کریں، صبح اٹھتے ہی دعا کریں، دوپہر میں اگر آفس میں ہیں یا جاب میں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ دعا نہ کریں۔ سب کے لیے جو نا یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے خدا کے حضور جھک کر دعا کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی، کسی مسلک سے بھی ہے، تو جہاں بھی وہ جاب کرتا ہے اس کو وہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک روٹین اپنی بنانی چاہیے کہ ہم خدا کے حضور دوپہر میں بھی جھک کر دعا کریں، شام میں جب آتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر مل کر دعا کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی دعا گو ہوں۔ آپ کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی فیملی کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ہر طرح کے خطرے سے، ہر طرح کی جو نا مصیبت سے جو نا آپ محفوظ رہ سکیں۔ جب آپ کا ایمان خدا کے اوپر ہوگا، جب آپ خدا کے حضور جھکیں گے، جب آپ دعا کریں گے، تو ضرور آپ کو خدا بڑی بڑی مشکلوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آگے یعقوب کے خط میں جب دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی بڑی ایک تسلی کی بات ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے۔ تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کا طریقہ کار جو ہے نا اس کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ ہم دنیا داری کی باتوں میں، دنیا داری کے جو نا جو قوانین ہیں ان کے مطابق، ہم نے خدا کے قانون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم خدا کے چنیدہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کیا، اور ہمارے تمام گناہوں کو اور تمام بیماریوں سے ہمیں شفا بھی بخشی، اور تمام گناہوں سے ہمیں جو نا نجات دے دی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت زیادہ تو دعا کرے، مصیبت ہو تو دعا کریں۔ یہاں پر بھی دعا کے تعلق میں ہم سیکھتے ہیں، جس طرح دانیل مصیبت میں آ گیا تھا تو اس نے دعا کی تو خداوند نے اس کو رہائی بخشی، خداوند نے اس کو محفوظ رکھا۔ آگے لکھا کہ خوش ہو تو ہم کے گیت گاؤ۔ تو ہمیں خوشی میں ہم کے گیت گانے ہیں، نہ کہ اپنی شادیوں بیاہوں میں جو نا ناچ رنگ اور گانوں کو چلانا ہے۔ یہ مسیح لوگ نہیں ہیں جو مسیح کو نہیں مانتے، جو مسیح کے قوانین کو اور آئین کو نہیں مانتے، یہ ان کی روایت ہیں، وہ ان چیزوں کو ناچ رنگ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی جب شادیاں بیاہ یا کوئی بھی ایسا کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو نا خدا کے خادم آتے ہیں، تو آپ ان کو وہاں پر جو نا گانے لگا کر، ڈی جے چلا کر، اور ان کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا ڈانس دکھاتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خدا کے خادم آئے ہیں، تو خدا کے خادم آپ کے لیے بلیسنگ کے لیے آتے ہیں، آپ کو بلیسنگ کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی شیاطین کی جو نا روایتوں کو آپ اپنائیں گے تو آپ کے اوپر نہ تو کوئی دعا اثر کرے گی، نہ ہی آپ کو کوئی خوشحالی ہوگی آپ کے گھرانے میں۔ شادی تو نکاح کے بندھن میں خادم آپ کو بلیسنگ کر دے گا، لیکن جب آپ کے جو نا رولز اور آپ کی جو جتنی بھی قوانین ہیں وہ شیاطین کے مطابق ہے، تو آپ کو کبھی بھی خوشحالی نہیں ملے گی۔ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً آپ کا ایمان ہوگا، آپ کے بچے بھی جو نا وہ ان چیزوں کو اگنور کریں گے کہ ہماری شادی بیاہوں پر یہ ناچ رنگ اور گانے وانے نہیں چلنے چاہیے، بلکہ ہم دعا گو لوگ ہیں، ہم خدا کے
قوانین کے مطابق اپنی جو ہے نا رسموں کو ادا کریں گے۔ تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس سے کے لیے دعا کریں، تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ یہ خادموں کے لیے لکھا ہے، جب کوئی بیمار ہے تو خادم جب اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہاں پر میں آپ کو میرے عزیزوں میں آپ کو دعا کے متعلق بتا رہا ہوں کہ دعا میں کتنی طاقت ہے، دعا میں کتنی قوت ہے کہ جب خادم کسی بیمار کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بیمار شفا پاتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے حضور جھک کر دعا کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کی دعا کی طاقت کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت، اس کی دعا کی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے خدا کو ٹائم دیتا ہے، اپنے خدا کے حضور جھکتا ہے۔ تو خدا اپنے بندوں کی عزت کو، خداوند اپنے بندوں کو ہمیشہ ہر طرح کی جو نا مصیبت سے، پریشانی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھ کھڑا کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بیماری تو جاتی رہے گی، یسوع مسیح نے بھی جس کسی کے لیے دعا جس کسی کے لیے جو نا دعا کی تھی، جس کے لیے ہاتھ رکھ کر اسے شفا کے لیے کہا، تو سب سے پہلے یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا گناہوں کو معاف کرنے کا۔ جب تک انسان کے گناہ معاف نہ ہوں، جب تک ان کی معافی نہ ہوگی، اس کے بدن پر اس کی شفا کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کسی کے لیے دعا کی تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا، تاکہ اگر کوئی اس کے گناہوں کے سبب سے کوئی بیماری یا کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی جاتی رہے۔ گناہوں کی معافی دی اور اس کے بعد شفا جاری ہو گئی یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہمیں سیکھے، جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ تو ہمیں عزیزو جو نا اس طرح کی ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو نا خدا کے حضور کرنا ہے۔ پس آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ پھر یہاں پر وہ دعا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو نا اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوگی، میں نے یہ خدا کے حضور گناہ کر دی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی جب دعا کریں گے تو ان کی کیا ہوگی؟ معافی ہو جائے گی اور شفا بھی ملے گی۔ کیونکہ یہاں پہ لکھے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے، راست باز کب ہم ٹھہریں گے؟ جب ہم خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے، نہ کہ دنیا کے مطابق۔ جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کو ٹائم دیتے، وقت دیتے تھے، خدا کے حضور جھکتے تھے، خدا ان کو قوت دیتا تھا۔ یسوع مسیح ناصری زمینی خدمت میں جب رہا تو اس نے پورا دن خدا کا کلام شیئر کیا، اور جب رات ہوتی تھی پوری رات وہ دعا میں ٹھہرتا تھا، خدا اس کو قوت دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے آ کر اس کو جو نا خدا کا پیغام دیتے تھے کہ آپ نے یہ مقصد خدا کا وہ پورا کرنا ہے۔ تو وہ یسوع مسیح ناصری جو جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، وہ بھی دعا کرتا تھا، اس کو بھی پوری رات دعا کے وقت جو نا وہ گزار دیتا تھا۔ تو آپ کو چند منٹ کے لیے جو نا آپ اپنی عادت بنا دیں، آپ 10-15 منٹ سے شروع کریں۔ یقین مانیں کہ آپ جب دعا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں بحالی آ جائے گی، آپ ضرور دعا کے وسیلہ سے برکت کو بھی پائیں گے، آپ کے گھر میں بھی جو نا برکت ہوگی، آپ کے خاندان میں بھی برکت ہوگی، آپ کے اندر بیماری نہیں رہے گی، آپ کے اندر کوئی لاچاری نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب دیکھیں راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دعا کے متعلق جو نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ راست باز کے ہمیں راست باز جو نا ہونے کی ضرورت۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ضرور جو نا ہم راست باز ٹھہریں گے۔ جب ہم راست باز ٹھہریں گے تو ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، ہماری دعاؤں میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تاکہ ہم کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا مانگیں گے تو وہ ضرور شفا پائے گا۔ آگے لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی می نابر سے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر دعا کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی جو ایلیا خدا کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی دعا کی کہ جو نا می نابر سے، تو 3.5 برس تک اس نے آسمان کو بند کر دیا تھا تاکہ می نہ برسے۔ اور جب آسمان کو بند کر دیا، خادم کے جو نا دعا سے اتنا اثر ہے کہ اس نے آسمان کو بند کر دیا۔ خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے خادم ہیں، ان کو میں نے اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے آئین اور قوانین کے مطابق جو نا ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے
خدمت میں کس طرح ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ایلیا نے دعا کی، ہمیں بھی ہر وقت خدا کے حضور جھک کر جو نا دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھٹنے ٹیک کر سر نگو ہو کے خدا کے حضور جو نا دانیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے بھی جو نا دعا کی، تو وہ ہر وقت خدا کے حضور جو نا وہ جھکتا تھا، اس نے خدا کے لیے وقت نکالنا اور ایمان پورا رکھا۔ آپ نے دیکھتے ہیں کہ جب وہ صدرک مسرک اپنے جو تینوں جب آگ کی جھیل میں ڈالے گئے تو دانیل اس وقت جو نا بادشاہ کے پاس تھا، اس نے بھی اس وقت دعا کی، اس نے بولا خداوند اپنے بندوں کی حفاظت کرنا۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے باہر بیٹھ کے بھی دعا کی، اس نے باہر بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس بادشاہ نے جس نے ان کو آگ کی بٹی میں ڈالنے کے لیے آرڈر کیا تھا، وہاں پر بیٹھ کے دعا کی، اور بادشاہ کا دل سخت ہوا، لیکن پھر بھی خداوند کا جو خداوند یسوع مسیح ناصری ہے وہ آگ کی بھٹی میں سے، جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دعا کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ جب دعا کی تو وہ آگ کی بھٹی میں سے بالکل صحیح سلامت وہ جو نا آگے، ٹھیک ہے، وہ زندہ وہاں سے نکلے، کیونکہ یہ صرف دعاؤں کا سبب ہے۔ جب ہم پالوس اور سلاس کو دیکھتے ہیں تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تو کلیسیا نے ان کے لیے دعا کی، تو کلیسیا نے جب دعا کی تو ان کی جو نا بیڑیاں، ان کے جو زنجیریں تھیں وہ سب ٹوٹ گئیں۔ دعا کے وسیلے سے سب کچھ ہوتا ہے میرے عزیزو۔ ہمیں آج جو میرا ٹاپک تھا کہ وہ دعا کے متعلق تھا، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے آپ کو نبیوں کے جو نا بارے میں بتایا کہ کون کون سے نبی نے کس طرح دعا کی اور کس کس مصیبت سے وہ نکلے اور کس طرح ان کو رہائی خدا نے بخشی۔ تو خدا میرے عزیزو، خداوند کی حضور جھک کر ہر وقت ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنے سر کو جگائیں اور میں چھوٹی سی دعا کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے۔ مہربان خداوند، میں تیرا شکر کی تعریف کرتا ہوں کہ خداوند تو نے آج اپنے کلام مقدس کو خداوند نازل کیا، اور جو کچھ تیرے کلام کی خوبصورت باتیں میں نے شیئر کی ہیں خداوند، وہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خداوند ان سب کے لیے برکت کا باعث ہو، اور وہ کلام کو اپنی زندگی میں لے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے تیرا